प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को फिर धमकी आमेज पैगाम, अगर बातचीत करनी है तो अमेरिका से राब्ता करें वरना ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से पहले सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। उधर अब्बास इराक़ची मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा कर रहे हैं, जबकि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ खोलने के बदले नई शराइत भी सामने रख दी हैं। मुज़ाकरात होंगे या जंग, इसके ऊपर बात करेंगे। जर्मन चांसलर के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। उनके मुताबिक अमरीकियों को ईरानी क़यादत के हाथों जिल्लत का सामना है। वाशिंगटन की जंगी हिकमत अमली गैर वाज़ेह है, जबकि तेहरान मुज़ाकरात में महारत दिखा रहा है। क्या अमरीका वाकई दबाव में है और क्या ईरान ने सफारती मैदान में बरतरी हासिल कर ली है? IMF ने पाकिस्तान में डीजल कीमतों के नए फॉर्मूले की तौसीक कर दी। हुकूमत का दावा है कि इससे डीजल 100 रुपए फी लीटर मजीद महंगा होने से बच गया, लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी 107 रुपए फी लीटर तक पहुंचने पर अवामी रद्द-ए-अमल भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। क्या ये वाकई रिलीफ है या बोझ सिर्फ नई शक्ल में अवाम पर मुंतकिल किया गया है? इस्लामाबाद मोटरवे पर दरख्तों की कटाई का मामला भी बड़ा स्कैंडल बनता जा रहा है। निजी कंपनी के डेटा सेंटर को बिजली फराहमी के लिए 122 दरख्त काटने, बाढ़ को नुकसान पहुंचाने और कवायद तोड़ने का इंकशाफ सामने आया है। क्या यह सिर्फ एक तरक्याती मंसूबा है या माहौलियात और सिक्योरिटी को नजरअंदाज करके किसी निजी मफाद को नवाजा गया? और एक नहायत तशवीशनाक रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान शदीद ग़ज़ाई बहरान के शिकार 10 ममालिक में शामिल हो गया है। क्या हम एक खामोश इंसानी बहरान के बीच खड़े हैं? उधर पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिख दिया है। 25 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम्स के इजाजतनामे का इख्तियार बिजली तकसीमकार कंपनीज को ही देने की सिफारिश की गई है। क्या इससे सोलर सारिफीन को रिलीफ मिलेगा या इबहाम की ये बहस मजीद बढ़ेगी? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, हम बात जाहिर है यहीं से करेंगे जो डे टू डे डेवलपमेंट हम देख रहे हैं इस जंगी सूरत हाल में। मुज़ाकरात, नो मुज़ाकरात, फिर मुज़ाकरात का कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही, और फिर इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब फ़ोन करें अगर कोई बात करनी है तो, लेकिन अब फिर वो धमकियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। जी नहीं, वो जो आपने बताइए, मैं उनके बयान का जिक्र किया है कि मेरे से डायरेक्ट बात करें, और उससे पहले वो कह चुके हैं कि ईरान के अंदर क्योंकि अंदरूनी खलफशार है, उनके अंदर पावर सेंटर्स बड़े ज़्यादा हैं तो उनको नहीं पता चल रहा। उसकी बुनियादी वजह है कि ईरान ने ये कहा है कि आप ऐसा करें, पहले आप ब्लॉकेड ख़त्म करेंगे, और जो पाकिस्तान के ज़रिए पैगाम पहुँचाया है, जो कि अब तक हर जगह उसके मंदरजात क्योंकि अब तकरीबन छप रहे हैं और वो डिनाई नहीं हो रहे, तो उसको आप सही समझ लें कि ओपनली भी वो यही कह रहे हैं कि पहले आप शराइत अपनी जो है ना उन्होंने उनकी माने, ब्लॉकेड ख़त्म करें, उसके बाद फिर वो स्टेजेस में कह रहे हैं, जौहरी का वो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि बाद में फिर बातचीत होगी। सो एक तवालत तो सीधी पड़ गई है। आप उसको कह लें कि पीस के मतलब कई दफ़ा पीस स्टडीज़ में कहा जाता है कि पीस इज़ अ टाइम बिटवीन 2 वॉर्स। तो ये एक सवाल है कि क्या ये अमन है, मगर ये पायदार अमन नहीं लग रहा। पर सवाल है कि क्या ये जो है जंग की सूरत में जाएगा, क्योंकि ये इत्तलाएँ भी आती हैं कि दोनों तरफ से तैयारी भी जारी है, और वहाँ से यूरोप से इसराइल के लिए बेताशा जो है जहाज़ों की लाइन भी आ रही है, रिप्लेनिश वो अपनी वेपनरी कर भी रहे हैं। नेतन्याहू के सख्त बयान भी आ रहे हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा सख्त बयान आया कि वो अभी भी जंग की तैयारी, ईरान के ऊपर हमला करना चाहते हैं। और ईरान के भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो भी ज़ाहिर है अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान आए, फिर ओमान गए, फिर वापस आए, फिर मॉस्को गए, तो वो इसको एक रीजनल पैकेज बना रहे हैं। और मगर क्या ये ईरान के ऊपर दोबारा जिस तरह आप दाइये में कह रही थी हमला करेंगे नहीं करेंगे, मुझे मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि अभी जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज तो हैं, अभी लीगल इशू भी आ गया है, क्योंकि अमेरिका के कानून के मुताबिक, उनके आइन के मुताबिक 60 दिन तक प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता है कि वो कांग्रेस की इजाज़त के बगैर, वैसे तो वो भी नाजायज़ तौर पे बहस रहती इस्तेमाल किया जाता है, मगर एक तरीक़ाकार बन गया था। उनका भी यही उज़र था कि 60 दिन तक हमें कांग्रेस से पूछने की एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत नहीं है। जुमे के रोज़ वो 60 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर जंग करनी होगी प्रेसिडेंट ट्रंप को तो उनको कांग्रेस के पास जाके इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिसके लिए एक लंबी हेयरिंग होगी, एक लंबा एक सिलसिला होगा, तो वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो इसलिए कम इम्कान है। मगर
یہ سیز فائر اس وقت عملی طور پہ ہے نہیں ہے، خلیج فارس میں ضرور ہے، مگر لیبنن میں روز کی بنیاد پہ آپ کہہ لیں جنگ جاری ہے. ادھر سے اسرائیل کی طرف سے بھی ابھی سنڈے والے دن جو ہے اتوار کو 14 لوگ شہید ہوئے ہیں ساؤتھ لیبنن میں، وہ بھی حزب اللہ کی طرف سے بھی جوابی جو ہے ناردن اسرائیل کے اوپر حملہ چل رہا ہے. اور ایک ٹینشن تو فضا میں ہے، اور یہ ٹینشن جو ہے ٹینکرز کی کیپچرنگ میں بھی ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے ایرانین ٹینکرز کو پکڑ رہا ہے، اور ایران جو ہے خلیج میں سے ان کے یا ان کے ایلائز کے ٹینکرز کو پکڑ کے لا رہے ہیں. سو ایک کسی وقت بھی فلیئر اپ کر سکتی ہے، ایک ٹینس انوائرمنٹ ہے، مگر وقتی طور پہ ایک ٹھہراؤ ہے، پیس ہے. کلیئرلی جو آپ اس کو سم اپ کر سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے ان کا یہ اس بات پہ سٹیلمنٹ آئی ہوئی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ پہلے بلاکیڈ ختم کرے گا اور اس کے بعد پھر ہم نیوکلیئر جو لاسٹ 2015 میں JCPOA جسے کہا جاتا ہے معاہدہ، جو کہ انٹرنیشنل 2 سال کی بات چیت کے بعد وہ معاہدہ ہوا تھا، اس کے جو کیا وہ سوالات ہیں کہ وہ کتنا ایک تو وقت لے جائے گا، اس کے لیے ہفتے مہینے سال بھی لگ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ایران وہ شرائط جو جنگ سے پہلے فار ایگزامپل 27 فروری کو عمان کے وزیر نے یہ کہا کہ ایران مان گیا ہے 0% انریچمنٹ میں، JCPOA میں انہوں نے جو کیا تھا اس کے اندر معاہدہ، اس کے اندر 3.7% جو ہے انریچمنٹ تھی، تو ایران نے پہلی دفعہ 0% انریچمنٹ کی تھی. تو ٹرمپ اگر یہ امید کر رہے ہیں کہ ان کو JCPOA والی وہ JCPOA پلس چاہتے ہیں، کیونکہ وہ JCPOA کے ایک انہوں نے 2018 میں کینسل کر دیا تھا، اور وہ اس کے خلاف اتنے بیانات دے چکے ہیں کہ ان کے لیے JCPOA جیسا بھی معاہدہ ایکسیپٹ کرنا اپنی سیاسی شکست ہے. سو اس لیے وہ مور اوور چاہتے ہیں JCPOA پلس کہ مجھے آپ 0% ٹائپ دیں. اور ایران دور تک نہیں نظر آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو آپ جنگ زمین میں نہیں، بیٹل فرنٹ کے اوپر نہیں جیت سکے تو ٹیبل پہ یہ امید نہ کریں ہمارے سے کہ ہم آپ کو وہ ڈیلیور کر دیں گے. سو اس لیے ایران اپنی ٹرمز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور دونوں طرف کیونکہ اپنی ٹرمز پہ اس کا معاہدہ چاہتی ہیں، سو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیئرلی کہ یہ ایک طول پکڑ گیا ہے یہ معاملہ. دیکھنا یہ ہے کہ یہ دنوں میں اور ہفتوں میں یا مہینوں میں یہ کب تک آ رہا ہے، اور ہر ملک کو اس کے مطابق شارٹ ٹرم میں تو اس کا تیاری کرنی ہے، مگر مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم میں بھی کرنی ہے. تو آپ اگر تعارف کروا دیں مہمان کا تو میں عامر صاحب ہمیں جیسی جوائن کریں گی میں ڈیفینیٹلی ان کو انٹروڈیوس کراؤں گی. لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے یا یہ پوسچرنگ ہے دھمکی دینا، امریکہ دوبارہ جنگ میں نہیں جائے گا. جس طرح جرمن چانسلر بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں ہے اور ایک بڑی امبیرسنگ سٹیٹ میں امریکہ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے شاید ایران کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور ہرمز کی شکل میں جو ایران کے پاس ایک طرح کا ٹرمپ کارڈ ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے اس وقت استعمال کریں. از اٹ ٹرو کہ امریکہ کے پاس اس وقت آپشنز نہیں ہے، دے شارٹ آف آپشنز؟ جی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ دیر شارٹ آف جو کارڈز ہیں وہ کہہ تو رہے ہیں وی ہیو آل دا کارڈز، مگر زمینی حقائق ایسا نہیں بتا رہے. اور جس طرح جرمن چانسلر نے پہلی دفعہ جرمن ان کے مطلب ایلائز ہیں نیٹو کے اندر بھی جو ہیں کچھ زیادہ ہیں کچھ کم ہیں، تو پہلے ہی اسپین کی طرف سے اور اٹلی کی طرف سے بڑے باغیانہ انہوں نے تو اسپین نے تو اسرائیل کے ساتھ اپنے معاہدے بھی کئی جو ہے ختم کر لیے ہوئے ہیں. تو جرمن چانسلر جرمنی کا جو اتنے سخت الفاظ میں یہ سرزنش کرنا کہ ان کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے اور یہ پھنس گئے ہیں وہاں پہ کرائسس کے اندر، ان کو وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا، بہت سخت تنقید ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ آف کورس جو ہے بڑے عرصے سے یہ پوسچرنگ کرتے ہیں، وہ پوسچرنگ کے بادشاہ ہیں اور وہ دھمکیاں دیتے ہیں، وہ کبھی یہ ایک ڈیل والی باتیں کر رہے ہیں، مگر کلیئرلی ایران پہ وہ چیزوں کا ابھی کوئی اثر نہیں ہو رہا. وہ کلیئرلی اپنی ریزیلینس شو کر رہے ہیں اور وہ اپنی ٹرمز پہ معاہدہ چاہتے ہیں.
جی اپنی طرف سے ایران معاہدہ چاہتا ہے اس وقت, اور ہمیں جوائن کیا ہے سابق گورنر سندھ اور اپوزیشن رہنما محمد زبیر صاحب نے, ان کو ویلکم کریں گے. جی زبیر بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. میں اوور آل آپ کا ایک چاہوں گا کہ یہ جو ٹاکس یو ایس ایران کی تھی ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب اس کو ذرا انہوں نے گرینڈ کر دیا ہے, روس بھی اور ہمارے جو ایلائز ہیں ٹرکی اور عمان اور ایجپٹ کو بھی سے بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب یہ کولیپس نہیں کیے مگر یہ سلو ڈاؤن تو ڈیفینیٹلی ہو گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ عامر, اگر ہم دیکھیں میرا خیال ہے پوری دنیا کا ہی اگر آپ تجزیہ دیکھیں تو تھوڑا سا ایک بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بلٹ اپ کی تھی, انکلوڈنگ پاکستان نے, کہ جی 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں یا ایون ایک ہفتے میں یا راؤنڈ 2 میں سب کچھ ہو جائے گا. اگر آپ کمپلیکسٹی دیکھیں اس جنگ کی تو اس میں ظاہر ہے ایران اور امریکہ تو ڈائریکٹلی شامل ہیں, اسرائیل بھی شامل ہے, لیبنان بھی شامل ہے, سعودی عربیہ بھی شامل ہے, پورے خطے کے دوسرے ممالک بھی شامل ہیں. سو ہر ایک کا اپنا یو اے کا بھی انٹرسٹ اپنا کچھ ہوگا, ایون ٹرکی کا بھی ہے, پاکستان کا تو ہے ہی انٹرسٹ. تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں کہ آپ نے جو بھی پیس ایگریمنٹ ہوگا, when you sign the dotted line تو it has to be to the satisfaction of everyone. جس طرح طالبان اور امریکہ کی جب بات چیت ہوئی تھی تو اگر آپ اس میں پیچھے جائیں تو کتنا کمپریہنسو بات چیت ہوئی تھی, وہاں قطر میں بات چیت ہو رہی تھی اور 1 راؤنڈ 2 راؤنڈ اور کچھ کافی مہینے چلتی رہی تھی. آپ اس سے پیچھے چلے جائیں, آپ ویتنام جنگ کی جو بات چیت شروع ہوئی تھی وہ 1968 میں شروع ہوئی تھی, 75 میں جا کے فائنل ایگزٹ ہوا تھا. تو آئی ایم ویری سرپرائز کہ مجھے تو کوئی بھی اس چیز میں انیوژل بات نہیں لگی کہ جی اس سے اٹ از ٹیکنگ ٹائم. ظاہر سی بات ہے اس سے افیکٹ تمام ممالک ہیں, خطے کے بھی ممالک ہیں, پاکستان بہت زیادہ افیکٹڈ ہے تو ظاہر ہے ہمارا کنسرن بھی بہت زیادہ ہے, بٹ ساری دنیا کے تمام ممالک شامل ہیں, امریکہ بھی شامل ہے اس سے افیکٹ ہونے میں. تو اس وجہ سے سینس آف ارجنسی بھی سب میں ہے کہ جتنی جلدی یہ طے ہوگا اتنی جلدی یہ تیل کی قیمت فار ایگزامپل کم ہوگی, دوسری چیزیں بزنس ایز یوزول شروع ہوگا. تو پھر اس وجہ سے ایک سینس آف ارجنسی تو ہے, لیکن کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہوئے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس کو کبھی بھی آئندہ چند دنوں میں ہم کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات چیت کوئی رزلٹ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت ختم ہو گئی ہے. آئی تھنک اگر امریکہ کی طرف سے دیکھیں, ٹرمپ کی طرف سے دیکھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے, تو وہ تو بہت ہی اوپن ہے. وہ تو بلکہ انہیں لاسٹ جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وی آر ریڈی وین ایور دے آر ریڈی فار ٹاکس, تو وہ اس حد تک آ گئے ہیں, وچ شوز کہ ایران ہیز دی اپر ہینڈ ان آل آف دس تھنگ. تو میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک اے وائل بیفور ایوری تھنگ از سیٹلڈ. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ پیس ایگریمنٹ ہونا ہو. اگر آپ پیس ایگریمنٹ پر زور دیں گے, لائک فار ایگزامپل لاسٹ میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی, اب ہمارا جو ایشوز ہیں تو وہ تو وہیں کے وہیں ہیں نا. سیز فائر از واٹ ایوری ون وانٹیڈ اینڈ سیز فائر ہو گئی. اگر کوئی ہمارے اوپر یہ زور دے رہا ہوتا یا انڈیا پر زور دے رہا ہوتا کہ آپ پیس ایگریمنٹ کریں, تو پیس ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہوتا کہ کشمیر کا کیا ہوگا, پھر سیاچن کا کیا ہوگا, پھر انڈیا کے بہت سے کنسرنز ہوتے ہیں کہ جی وہ کراس بارڈر ٹیررزم کا کیا ہوگا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہاؤ کین یو انک این ایگریمنٹ سو ایزیلی؟ اور یہ تو اس سے بہت زیادہ, جس طرح میں نے کہا اس میں اتنے زیادہ ممالک انوالوڈ ہیں. اسرائیل ڈائریکٹ انوالو ہے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, بیکاز ظاہر ہے وہ بھی جنگ کا حصہ تھا. اس کا لیبنان میں ایک ظاہر ہے وہ اسٹرائک کرتا رہا ہے, لیبنان کا اپنا کنسرن ہے. یمن ہے اگر آپ دیکھیں اس سارے, سو اٹ ول ٹیک اے وائل بیفور ایوری تھنگ کین بی ریزالوڈ. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں جس طرح سیز فائر تو آلریڈی ہو گیا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ امید کرنا کہ لارجر پیس جو ہے وہ ایک امید کرنا ہی بیوقوفی ہوگی. وہ اس لیے بھی میں آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہ جو جے سی پی او 2015 میں جو ہوا تھا وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی تھی جس کے اوپر انٹرنیشنل ایجنسیز IAEA کے دستخط تھے, پھر 5 بڑے ممالک کے دستخط تھے, 2 سال تک گفتگو رہی, وہ بھی بریچ ہو گیا. اس وقت جو پلیئرز ہیں ایران کے اندر ایک نئی لیڈرشپ آ چکی ہوئی ہے,
اٹ ول ٹیک اے وائل کہ ان کی کیا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. پھر وہاں پہ ٹرمپ ہیں پریزیڈنٹ میں جنہوں نے اس معاہدے کو پھاڑ کے پھینک دیا ہوا ہے. تو یہ امید کرنا کہ ایک لارجر پیس ٹریٹی ہو پائے گی, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے کم چانسز ہیں. اس میں ایک اور چیز میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اگر ہم ریسنٹ ایونٹس دیکھیں, لاسٹ فرائیڈے جیسے ہی اناؤنس ہوا تھا کہ ایرانین فورن منسٹر یہاں آ رہے ہیں پاکستان رات کو اس دن, تو ایک تو سارے پاکستانی چینلز اوور ڈوز کوریج کرنی شروع کر دی. انہوں نے راؤنڈ 2 شروع بھی کروا دیا اور راؤنڈ 2 میں سائن بھی کروانے کی پریڈکشن کر دی, سنڈے یا منڈے کو سائن ہو جائے گا. اینی ویز بات یہ ہوئی کہ وہ آ گئے اینڈ پتہ چلا کہ وہ تو انہوں نے اس کے بعد عمان بھی جانا تھا, شاید قطر بھی جانا تھا, ماسکو بھی جانا تھا, اور کوئی انہوں نے ایرانینز کی طرف سے ایسا کوئی پبلکلی ایٹ لیسٹ نہیں سامنے آیا تھا کہ دے آر کمنگ ٹو میٹ دی امریکنز. ہاؤ ایور ہو ایور کمیونیکیٹڈ ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ, جنہوں نے اناؤنس کر دیا فرائیڈے رات کو, لاسٹ فرائیڈے رات کو, کہ واشنگٹن ٹائم سیٹرڈے مارننگ ان کی ٹیم جو ہے مائنس جے ڈی وینس وہ پاکستان آئے گی. یہ انہوں نے اناؤنس کر دیا, اور سیٹرڈے مارننگ کا مطلب پاکستان کے سیٹرڈے ایوننگ کو ان کو چلنا تھا. سیٹرڈے ایوننگ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اناؤنس کرتے ہیں, اینڈ رائٹفلی سو, کہ جی میں نے ان کو منع کر دیا ہے کیونکہ 18 گھنٹے کا ٹرپ کر کے پاکستان جا کے صرف فار دا سیک آف سٹنگ اینڈ ڈوئنگ نتھنگ تو وہ کوئی فائدہ نہیں. بٹ وائی ڈڈ ہی اناؤنس اٹ آن فرائیڈے ایوننگ دیٹ دے آر گوئنگ؟ So what happened behind the scenes? There's something that happened. Either there was some communication which was communicated to the American president کہ جی آپ کے لوگ آئیں کہ ایرانینز کے ساتھ یہاں بات چیت ہوئے گی, اسی وجہ سے نا. سو اس کے 24 hours لیٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود یہ کہہ دیا ٹویٹ کر کے, جی میں 18 گھنٹے سفر کرنے کے لیے جانے کا فائدہ کیا جبکہ وہاں کچھ کرنا نہیں ہے. اینڈ شیورلی دین ہی واز رائٹ آن سیٹرڈے ایوننگ. But Friday evening, what prompted him to announce the departure of his people to come to Islamabad? So there's a lot of confusion and a lot of behind the scene things that are taking place, جس کا میرا خیال ہے ہمیں تو نہیں پتا. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے ایک مومنٹ آیا تھا اس جنگ میں which I thought personally کہ that was a moment that President Trump کو 4 ہفتے ہو گئے تھے جنگ کو یا 5 ہفتے, جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سارے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے ہیں, ان کی ایئر فورس تباہ کر دی ہے, نیوی تباہ کر دی ہے, سب کچھ یہ انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا ایز فار ایز اسٹریٹ آف ہارمز از کنسرنڈ, یہ ہمارا تو کوئی ڈائریکٹلی کنسرن ہی نہیں ہے, امریکہ کا کیا کنسرن ہے, جن کا ہے وہ ریزالو کریں گے ایرانینز کے ساتھ. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری گڈ سولوشن ایکچولی اگر دیکھیں. بٹ چائنا افیکٹڈ ہے, پاکستان افیکٹڈ ہے, انڈیا ہے, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, دوسرے فلپینز ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بھائی جن کا, اور عرب کنٹریز ہیں ان کا, جن کا وائی واز امیرکا گوئنگ ٹو. سو اگر آج بھی سیز فائر ہو وداؤٹ دا بلاکیڈ آف اسٹریٹ آف ہارمز, تو وی گو بیک ٹو پری وار اینڈ دیٹ واز ایکسیپٹیبل ٹو ایوری ون. The issues would remain between US and Iran in terms of enrichment کتنی کرنی ہے, کیا کرنا ہے, and so on. مگر ابھی 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اب بال جو ہے کلیئرلی امریکن کورٹ میں ہے, کیونکہ ہمارے تھرو ایرانینز نے پیغام امریکنوں کو یہ پہنچا دیا ہے کہ پہلے آپ بلاکیڈ ختم کریں گے, باقی معاملات جوہری وغیرہ بعد میں ہوں گے. ایک دوسرا ہمارا جو ہے ایک بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایران نے یہ تاثر بھی دیا ہے کہ یہ جو ان کا وزٹ تھا اس کے اندر بائی لیٹرل معاملات بھی طے کرنے تھے, اور اس کے اندر جو ہمارا اور ان کا جو ایک روٹس کا جو گراؤنڈ کے جو 6 نئے راستے کھل گئے ہیں, پرانے ہی راستے تھے مگر ان کو دوبارہ ان کے اوپر ٹریڈ کا ایک بڑی اور اچھی اپرچونٹی میں سمجھتا ہوں شروع ہو جائے گی. آفٹر کرگستان کا راستہ بھی جو ہے چین کے تھرو ہوا ہے, تو افغانستان کی ایک سٹیلمنٹ چل رہی ہے اور وہاں نارملائز ہونے کا بھی نیئر فیوچر میں نہیں نظر آ رہا. یہ بڑی اچھی 2 ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں کہ ہم ڈائیورسیفائی اپنے روٹس کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں نا میرا خیال ہے ایران کے لیے وہ بہت سے ایسے فیصلے جس پر وہ پہلے تھوڑا سا, یہ تو نہیں میں کہوں گا ڈر کے خاموشی سے بیٹھے تھے, اب وہ ان کی پوزیشن جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا از مچ اسٹرانگر دین واٹ اٹ واز بیفور دا وار. سو ان کے لیے جو بھی ٹریڈ پاکستان کے حوالے سے ہو یا خطے میں دوسرے ممالک کے حوالے سے ہو,
آئی تھنک اس میں کافی وہ بریک تھروز نظر آ رہے ہیں اینڈ پاکستان اوبیسلی پاکستان کے لیے بہت فائدہ ہوگا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دو اور چیزیں جو اگر آپ ایرانینز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ وہ ڈائریکٹلی سعودی عربیہ سے بھی بات کر رہے ہیں, اور جو میں نے سنا ہے کہ پہلے شاید کچھ خدشات تھے کہ ایرانین جو ہیں وہ حج پر شاید نہ جا سکیں بیکاز آف دا ٹینشن بٹوین دا ٹو کنٹریز. سو آئی تھنک لاٹ آف اوپننگ ول ٹیک پلیس اینڈ پاکستان کے لیے بھی بہت فائدہ ہے, اینڈ پاکستان کی حکومت بہت ایک طرح سے پازیٹیو ہی چل رہی ہے اس حوالے سے کہ ہم نے اپنا نیوٹرل سٹانس برقرار رکھا ہے. حالانکہ کچھ کنٹریز کو اس پر اعتراض ہوگا, ضرور ہوگا, لیکن آئی تھنک ٹیکنگ اسٹرانگ پوزیشن ان فیور آف ون کنٹری ورسز دی ادر وڈ ہیو بین ورس دین واٹ اٹ از ٹوڈے. میں اب ذرا ڈومیسٹک کے اوپر آنا چاہوں گا کیونکہ اب کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ طوالت کے معاملہ پکڑے گا, جس کا مطلب ہے کہ دنیا میں انرجی کا کرائسس ابھی رہے گا, اور جس کا مطلب ہے کہ یہ پیٹرول اور گیس کی قلت اور جو ہے پرائسز اس کی وہ اونچی رہیں گی, تو ہر ملک جو ہے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر رہا ہے. ہمارے یہاں ایک ٹینڈنسی نظر آ رہی ہے کلیئرلی کہ بجائے اس کے کہ یہ جنگ کے اندر جو ہے لوگوں کو ریلیف دیں ان دا بیسٹ پاسبل وے, یہ اس کو کیش کرنے کے چکر میں ہے کہ پورے خطے کے اندر جو ہے سب سے مہنگی بجلی جو ہے یہ دی جا رہی ہے اور یہ اپنے ٹیکسز بڑھا رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ یہ جو پیٹرول کا فار ایگزامپل انہوں نے اب بتا رہے ہیں, احسان بھی کر رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کے پوائنٹ آؤٹ مفتہ کے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد کہ ان کا سٹرکچر غلط ہے, یہ ریفائنڈریز کو دے رہے ہیں تو اب انہوں نے 100 روپے کم کرتے ہیں, پر اوور آل دنیا میں پیٹرول کی قیمت جو وہ نہیں ہے جو انہوں نے 26 روپے پر لیٹر جو بڑھا دی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ پہلے تو وہ فارمولے کی اگر ہم بات کر لیں, مطلب آپ خود بتائیں نا کہ جب جنگ شروع ہو گئی it was an unusual situation. Even today it is an unusual situation. So business as usual تو تھا نہیں, اور پیٹرول پرائسز ڈیزل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھنے کا امکان تھا اور بڑھی بھی, اور جس کی وجہ سے جو اگر آپ اس بیسس پر بات کریں کہ جو بھی بڑھیں گی ہم پاس آن کر دیں گے, اس حد تک تو ظاہر سی بات ہے ایز این اپوزیشن پرسن آئی واز ریڈی ٹو سپورٹ دا گورنمنٹ کہ جی ٹھیک ہے اگر وہ سبسڈی دیتے ہیں تو اس کے لانگ ٹرم زیادہ خراب اثرات ہوتے ہیں, وہ زیادہ انفلیشنری ہوتی ہے. ڈائریکٹ پاس آن کرنا جھٹکا تو ہوتا ہے لیکن اس حد تک جس حد تک انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھی ہیں. بٹ اگر وہ جو آپ نے کہا ڈیزل کی پرائسز پر اب انہوں نے ایگری کر لیا ہے اور بڑے اناؤنس کیا ہے کہ جی ہم نے فارمولا چینج کر لیا ہے, وہ فارمولا کوئی اس میں راکٹ سائنس تو تھی نہیں, ایک بڑی سمپل سی لاجک تھی کہ جی اگر آپ کا 30% لوکل ریفائن ہو رہا ہے, 70% لوکل ریفائن ہو رہا ہے, 30% امپورٹ ہو رہا ہے, تو آپ اپنے جو پرائس کریں گے یا کاسٹنگ کریں گے وہ 30% پر نہیں کریں گے, آپ اس کی ایوریج پر کریں گے. جو 70% یہاں ہے اس کی جو کاسٹ بنتی ہے اور 30% جو امپورٹ کرتے ہیں اس کو آپ ایوریج کر کے آپ وہ پرائس بن جائے گی, جس کی وجہ سے آپ 100 روپے کم ہوئے. اب اس میں تو کوئی راکٹ سائنس تھا ہی نہیں, اور اس کا آپ نے دیکھا کہ فائنلی انٹروین کس نے کیا, IMF نے کیا. اور پہلے جب شہباز شریف صاحب اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ 1 اپریل تھی, نہیں 10 اپریل تھی جب وہ یہ ٹاکس امریکن اور ایرانین ڈیلیگیشنز آ رہے تھے, اور اس سے ایک رات پہلے فرائیڈے کو پرائم منسٹر شہباز شریف آئے اور انہوں نے کہا کہ میں 80 روپے فی الفور واپس لے رہا ہوں. وہ واپس اس لیے واز دا پریشر دیٹ واز ایکزرٹڈ فار 24 آورس, جب انہوں نے نئی پرائسز اسے 24 گھنٹے پہلے اناؤنس کی تھی پیٹرولیم منسٹر اور فائنانس منسٹر نے, اینڈ دیر واز دس کوشچن کہ جی آپ یہ اتنا ہیوی برڈن کیوں پاس آن کر رہے ہیں, اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. اور اس کا جو بینیفٹ تھا, ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کو تو اگر آپ زیادہ چارج کر رہے تھے پاکستان کے عوام سے تو اس کا بینیفٹ یا تو حکومت پاکستان کو جا سکتا تھا یا ریفائنریز کو جا سکتا تھا. سو 150 روپیز پر لیٹر کا ایکسٹرا پروفٹ اوور اینڈ ابو دا نارمل وہ ریفائنریز کو جا رہا تھا. اینڈ obviously there was lot of criticism and it was absolutely difficult for the government to justify that kind of an increase, and that is why the next day prime minister نے آ کے وہ 135 ڈیزل کی پرائس میں کمی کا اعلان کیا. کہ یہ بھی جو ہے پرائم منسٹر نے, یہ IMF نے کہا, آپ لوگوں نے جب بات کر رہے تھے اس کو گورنمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر یا چپ تھی یا بیچ میں ایکشن نہیں ہو رہا تھا, IMF کے کہنے پہ کیا.
ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی. آپ کے خیال میں یہ جو ریفائنریز کو اور ایک طبقے کو جو فائدہ دیا جا رہا تھا, یہ گورنمنٹ کی نالائکی تھی, بدنیتی تھی, یا پروفیٹیرنگ ہو رہی تھی؟ دیکھیں نا, اس میں جو وہی ہوتا ہے نا جو ایک بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے, جیسے شوگر کی کرائسس آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی کرائسس آئی, آڈیٹر جنرل کا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا, انہوں نے سب کمیٹی میں جا کے نیشنل اسمبلی میں اپنی رپورٹ پیش کر دی کہ جی یہ جو ان یوزل پرائسز بڑھی ہیں, اس کی وجہ سے 300 بلین کا ایکسٹرا پروفٹ اونرز کو ہو گیا. ویٹ کا سکینڈل ہوا, اس میں بھی ایگزیکٹلی تقریباً 300 بلین کا اوور اینڈ ابو دا نارمل پروفٹس ہو گیا تھا, بیکاز آف دی ڈیسیژنز, سرٹن ڈیسیژنز دیٹ دی گورنمنٹ ٹوک امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے. اور اسی طرح سے جب پہلی دفعہ پرائز بڑھی تھی جنگ شروع ہونے کے بعد مارچ کی 7 کو, تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پرانی یہاں سٹاکس پڑے تھے اور وہ $60 یا $65 پر بیرل کے حساب سے امپورٹ کیے گئے تھے. اب وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی کبھی اوپر جاتی ہے پرائز, کبھی نیچے جاتی ہے, تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. بٹ اگین جس طرح میں نے کہا کہ یہ ان یوزل سرکمسٹانسز ہے. جب مارچ 7 کو پرائم منسٹر کے سامنے سمری آئی تھی اور جس میں یہ تھا کہ جی ہم یہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا, 55 روپیز شاید پرائز پڑھائی تھی, اس میں 30 روپے وہ تھا جو کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کے انکریز کی وجہ سے, اور 25 روپے آپ نے پیٹرولیم لیوی ڈال دی. مطلب کوئی سینس نہیں بنتا تھا. اب پہلا کویسچن تو پرائم منسٹر آبویسلی کچھ اگر پوچھتے کہ خطے میں دوسرے ممالک کیا کر رہے ہیں, بیکاز ڈیسیژن میکنگ کا طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ 4-5 سوال پوچھتے نا, جو کہ ٹرائی کرتے ہیں کہ جی مجھے اگر کسی کو بینیفٹ پہنچانا ہے تو وہ عوام ہے, اور یہ 55 روپے بہت زیادہ ہوگا. سو باقی بنگلہ دیش نے کیا کیا, سری لنکا نے کیا کیا, ان کے پاس کیا سٹاکس تھے, پاکستان کے پاس بھی سٹاکس تھے اور وہ بھی وہیں سے امپورٹ کرتے ہیں, ان کے بھی سورسز وہی ہیں. سو دے ور ناٹ انکریزنگ. انفیکٹ انڈیا نے جو ٹیکس ایک ایلیمنٹ تھا ان کے اس میں, اس کو کم کیا, اور ہم نے 25 روپے ٹیکس بڑھا دیا اور 30 روپے انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھا دی. اس وقت ہم نے کس کو فائدہ پہنچایا؟ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو, ان کو ونڈ فال پروفٹ دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. ایڈجسٹ کی بات نہیں ہے. اس وقت آپ کہ جی سپلائز وہ شاید روک دیتے آئل مارکیٹنگ کمپنیز. اگر آپ چند آئل مارکیٹنگ کمپنیز پر کنٹرول نہیں کر سکتے, and you had to control them, all you needed to do was to invite a meeting with the petroleum minister or the finance minister to say کہ جی these are unusual circumstances, آپ کے پاس سٹاک پڑا ہے, آپ اس کی سپلائی انشور کریں اور آپ کو وہ پرانے ریٹس پر جو ہے وہ آپ چارج کریں جو بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑی انیوژل تھیں, اور اس کو جو اب آئی ایم ایف نے جا کے, اب آئی ایم ایف اگر اسٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے اور اس کے بعد حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فارمولے کو اب ایڈجسٹ کر رہے ہیں, تو آپ خود بتائیں نا کہ یہ ایک عجیب سی بات نہیں لگتی کہ ایک میتھمیٹیکل فارمولے کے لیے بھی آئی ایم ایف انوالو ہو. جس طرح اس کے اوپر بھی ہمارے پہ احسان کیا گیا اور پھر کریڈٹ لیا گیا کہ دیکھیں ہم نے 100 روپے جو ہے نا فارمولہ درست کر لیا, آئی ایم ایف کے کہنے پیچھے کیا گیا. اب اس طرح ہی سولر پہ بھی ہمارے اوپر وہ احسان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے 25 کلو واٹ جو ہے اس کے اوپر سے نا لائسنس منع کر دیا اور غریبوں کو ہم بچا رہے ہیں. اور یہ ساتھ میں یہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی ابھی بھی پالیسی جو ہے وہ سولر کو پروموٹ کرنے کی ہے, اور ہم سولر کو پروموٹ کر رہے ہیں اور لائسنسنگ کے بھی نئے رولز لاتے جا رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, اس میں ایک تو سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ we never stop something about solar keeps happening. ٹھیک ہے نا, ہر مہینے 2 مہینے کے بعد کچھ آتا ہے, پریشر ریاکشن آتا ہے, اسٹرانگ ریاکشن آتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ جی گورنمنٹ ہیز ٹیکن بیک پلان ڈیسیجن, یا ڈیسیجن ہونے کے بعد انہوں نے واپس لے لیا. کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے گورنمنٹ کا, ظاہر سی بات ہے وہ سمجھ سکتا ہے بندہ کہ بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ سولرائزیشن ہوگی, ایک تو عامر بڑی سمپل سی بات ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے فاسٹسٹ ہے ان ٹرمز آف سولرائزیشن ان دا ورلڈ, تو اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان میں زیادہ ٹیکنیکل لوگ ہیں, سولر کو زیادہ سمجھتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جس سپیڈ سے ہماری الیکٹریسٹی پرائسز بڑھ رہی تھیں تو لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ یہ تو کبھی رکنے والا ہی نہیں ہے سسٹم. اور جو لوگ سمجھتے تھے وہ تو زیادہ سمجھتے تھے کہ میس اتنا زیادہ ہے کہ یہ رکے گی نہیں پرائس انکریز ہونے سے.
اینڈ دیٹ از وائی سولر کی طرف سب جانا شروع ہو گئے. ایک دفعہ منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو امیروں کا ہے, کروڑ پتہ نہیں لگ جاتے ہیں سولر لگانے میں, تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے عام صارفین کا. عام صارفین 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ میں بھی لوگوں نے سولر لگوایا ہے اور دبا کے لگوایا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی اتنی ہے جو کہ فار مور دین دی ڈیمانڈ ہے, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر 2013 کے بعد یہ اس قسم کے جو فیصلے کیے گئے جس میں آپ نے کیپیسٹی پیمنٹس کی کمٹمنٹ کی اور اب آ کے اس میں پھنس گئے کہ یہ اس کو کیا کریں انسٹالڈ کیپیسٹی کو, کہ لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں. نارملی تو یہ ہوگا نا کہ بھائی حکومت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ امپورٹ میں, نہ کسی اور چیز میں, نہ انسٹالیشن میں, نہ مینجمنٹ میں سولر کی. تو پھر حکومت کی فیصلے کرے کہ جی آپ کو لائسنس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. تو اسی لیے زبیر جو ہے ایک تو شکر گزار ہونا چاہیے گورنمنٹ کا کہ اس طرح کی جو غلطیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ملک کا بھلا ہو گیا کہ ہم سولر پہ چلے گئے, ورنہ انڈیا میں ایل پی جی کا جو کرائسس چل رہا ہے یا باقی جگہ, اور یہ جو 25,000 میگا واٹ جو سولر پہ استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا ڈالر بچ رہے ہیں, جو بیلنس آف پیمنٹ کے اندر جو ہے میرا خیال کوئی یہ 6-7 بلین ڈالر کی شاید امپورٹ بل کم اس کی وجہ سے ہو گیا ہے. تو ان کی غلطیوں کا شکر گزار ایک تو ہونا چاہیے کہ غلطیاں کرتے رہیں, اور دوسرا اٹس سو آبویس جو آپ کہہ رہے ہیں گھوم پھر کے سولر پہ آتے ہیں, کیونکہ سولر پہ اگر وہ اس طرح ہی جاتا رہا تو کیپیسٹی موومنٹ کو تو ہاتھ نہیں ڈالنا, وہ 2000 بلین جاتے رہنا ہے, تو غریب کو ہی روک رہا ہے نا. تو پالیسی تو پھر یہی ہوئی. دیکھیں اگر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے حکومت میں جو بھی ہو, اس وقت اگر میں منسٹر ہوتا تو میں پرائم منسٹر کو یہ کہتا کہ مجھے سچ بتانے دیں پاکستانی قوم سے کہ یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اوبیسلی ہمیں انکریج کرتے ہیں سولر کو, آپ سولر کی طرف جائیں, دبا کے جائیں, اور ہم کوئی اس میں نہ ٹیکس لگائیں گے, نہ سیلز ٹیکس لگائیں گے, نہ کچھ اور کریں گے, نہ لائسنس کی کنڈیشن لگائیں گے, نہ کچھ کریں گے. لیکن پلیز ہمارا مسئلہ بھی سمجھ لیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے حکومت کا کہ ہمارے پاس اتنی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, جتنی سولرائزیشن ہوگی اتنا زیادہ ہمارا جو بجلی کا بل بڑھتا چلا جائے گا ان کے لیے جو کہ ایگزسٹنگ صارفین ہیں. تو ہمارے پاس چوائسیز یہ ہیں کہ یا تو ہم اس پہ سبسڈی دیں, اور دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ اتنے سال تک ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑے گی. اینڈ دا کنٹری مسٹ انڈرسٹینڈ, ہم اس کو ایفیشینٹ بنائیں گے سسٹم کو. That is a requirement. That is their responsibility to make it as efficient a system. Line losses کو روکنا ان کا کام ہے, ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کرنا ان کا کام ہے, ڈسکوز میں جو مینجمنٹ ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے اتنے سال تک اس کو ایفیشینٹ اور مینجمنٹ سیونگ بنانا وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, ریکوریز کرنا حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے اور اس کو پاس آن کریں گے صارفین کو تو اٹ از ویری ویری انفیئر. سو دا ریالٹی از کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اویس لغاری کہیں یا میں تو نہیں تھا 2014 میں 2015 میں یہ منسٹر پاور منسٹر, یا 2002 میں یہ ہو گیا, اس کی پالیسی میں یہ ہو گیا. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہم یہاں ایک بڑے ہاتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی آسان سولوشن نہیں ہے. اینڈ وی انوائٹ ڈبیٹ آن دیٹ, اور اس کے بعد لوگ میں یا مفتا یا کوئی اور پھر ان کو کرٹیسائز کرنا بند کرتے ہیں. ہم کہیں گے جب انہوں نے پوری ایک سچائی بتا دی ہے. آپ اور ہم جس زمانے میں کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کرتے تھے لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے, اب چونکہ لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں تو ہر ایک کو یہ کیپیسٹی پیمنٹ یاد آ گئے ہیں. مگر یہ فالٹی, اتنے زیادہ فالٹی معاہدے ہوئے ہیں کہ ابھی جو اس کو ڈالرز میں یہ جو ہے نا یوسف نظر صاحب نے کیا تھا, اور وہ دوبارہ میں بھی غور کر رہا تھا کہ ٹوٹل جو ہے 25-30 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے جس میں سے 80% قرضہ ہے. ٹوٹل ان کی انویسٹمنٹ ہی 7-8 بلین ڈالرز کی ہے, اور 7-8 بلین ڈالر سالانہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں. یہ جو 2000 سے 2300 بتایا جا رہا ہے کیپیسٹی پیمنٹ, یہ 7 بلین ڈالر ہے جو سالانہ لے کے جا رہے ہیں بجلی بنائے بغیر. اس کا مسئلہ حل کیے بغیر یہ بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایز سمپل ایز دیٹ. کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے نا, اٹ از اے ٹریجڈی. جو میرا خیال ہے اگر کوئی سارے ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں اگر
یا دوسرے چاہے وہ ٹیکس ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہے یا دوسرے سیکٹرز ہیں, اس کے مقابلے میں اگر انرجی سیکٹر کو دیکھیں نا, اٹ از اے اسٹوری جو کہ آپ انفولڈ اگر آپ پورا کریں نا پچھلے 40 سال کی کہانی, تو اٹس اے ٹریجڈی دیٹ obviously اس کے جو سفر کرنے والے ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں. کبھی ان کے پاس شارٹ سپلائی کی وجہ سے بجلی نہیں ہوتی تھی اور لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی فار سیورل آورز, 10 گھنٹے 12 گھنٹے. پھر اس کے بعد ان کے بجلی کے بل بڑھنے شروع ہو گئے. پھر ان کے پاس پتہ چلا کہ جی وہ بجلی کے بل بھی زیادہ پے کے, اگر آپ پچھلے 4 سال میں اٹھا کے دیکھیں بجلی کی پر یونٹ قیمت کتنی زیادہ انکریز ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور پلس جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, ظاہر ہے وہ بھی تو عوام کی جیب سے جا رہا ہے نا, وہ بھی تو کوئی فری میں کہیں اور سے تو نہیں آ رہے. ابھی بھی گورنمنٹ حل نہیں دے رہی, پر مجھے کوئکلی آپ سے 2-3 ایشوز پہ اور بات کرنی ہے اور وقت محدود ہے. ایک یہ کہ یہ اب لیٹسٹ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے, ہمارے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, اور پھر بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم ان 10 ممالک میں شامل ہو گئے ہیں جس کے اندر شدید غذا کی قلت ہے. کہ پاکستان جو کہ انڈس بیسن سویلائزیشن کا جو ہے ہم انہیریٹرز ہیں اور وارث ہیں, یہاں جو ہمیں جس صف میں ڈالا گیا ہے ان میں باقی تمام ملک جو ہیں بنگلہ دیش کے علاوہ افغانستان, کانگو, میانمار, نائجیریا, سوڈان, شام, سب میں سول وار چل رہی ہے. اور بنگلہ دیش بھی کوئی زراعتی ملک نہیں ہے. زراعتی ملک میں غذا کی قلت ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ 10 لاکھ پاکستان کے اندر اس وقت لوگ ہیں جو کہ غذا کی قلت کا شکار ہیں. اور یہاں آپ کو اگر یاد ہوگا کچھ چند سال پہلے اناؤنس کیا تھا گرین ریولوشن آنی تھی ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں, اور جس کی وجہ سے خود کفیل بھی ہونا تھا بلکہ ایکسپورٹ بھی کرنا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا. اگین بگ ٹریجڈی. اب اس کے بہت سے پہلو ہیں. کوئی کہے گا کہ جی یہ جو ہم نے, میں وہی کہتا ہوں کہ جس طرح یونائٹڈ نیشنز کی آپ نے رپورٹ اس سلسلے میں خود کفالی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, کوئی بھی آپ رپورٹ اٹھا لیں گے نا, either Pakistan will be the worst or one of the worst, اور alongside the countries جس کے ساتھ ظاہر ہے دنیا وہ کوئی بھی ماڈل کنٹریز نہیں ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا, ابھی ایک یونائٹڈ نیشنز ہی کی رپورٹ آئی تھی HIV ایڈز کے حوالے سے کہ فاسٹسٹ گوئنگ ان ایشیا فار ایگزامپل. اب یہ ظاہر سی بات ہے, اس کا مطلب ہمارے کنٹرول ہے ہی نہیں نا. دیٹ از وائی جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری جیو پالیٹکس اٹس اے ویری گڈ تھنگ ٹو ارن گڈ ول ایٹ دی انٹرنیشنل لیول, دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ, بٹ اگر ہمیں وہ دیکھنا ہو دنیا بھر میں یہ بیماریاں ختم ہو رہی ہیں اور ہمارے یہاں بڑھ رہی ہیں, فکر کی بات ہے. ناؤ کوئکلی کہ پالیسی ریٹ کا ایک بہت بڑا انڈسٹریل کا طبقہ تھا جو یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ جناب یہ کام کریں. اب تو ریزنز بھی بن گیا کہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور انہوں نے 10.5% سے 11.5% کر دی ہیں. آپ کے اس کے اوپر وچار؟ دیکھیں تقریباً 14% ہو گئی تھی سینسٹیو پرائس انڈیکس, which is the highest for I think 2 years or something like that. اور وہ اس کی اگر آپ پچھلے 6-7 ہفتے میں دیکھیں ہر ہفتے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا, اور ظاہر سی بات ہے وہ ان اشیاء کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو عام عوام کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ہر ہفتے ایک رپورٹ آتی ہے. تو 13.98% اور سم تھنگ کلوز ٹو 14%, which is extremely high. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی وجوہات ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی وجہ تھی کہ پیٹرول پرائس انکریز ہو گئی, اس کی وجہ سے دوسری پرائسز انکریز ہونی شروع ہو گئیں, اینڈ اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ جی ہماری یہ ہوگا. دیر آر 2 اوپینینز ہمیشہ دیکھیں عامر ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو اگر انفلیشن کو اگر کرب کرنے کے لیے ہم نے پالیسی ریٹ نہیں بڑھایا ڈیمانڈ کو سپریس کرنے کے لیے, تو پھر ہمارے لیے اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا, اور لوگوں کے لیے ظاہر ہے انفلیشن اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. سو پالیسی ریٹ بڑھانے سے, لیکن اس کے پالیسی ریٹ بڑھانے سے جیسے اکنامکس میں ہوتا ہے کچھ اپ سائڈ ہوتے ہیں اور کچھ ڈاؤن سائڈ ہوتے ہیں, اینڈ ون ہیز ٹو سی آن بیلنس کہ ڈاؤن سائڈ ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. اب ایک تو ظاہر سی بات ہے ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ کاسٹ آف آپریشنس بڑھ جائے گا, جو آلریڈی پاکستان کا پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے, اینڈ دیٹ از ون بیڈ تھنگ. اسی طرح سے گورنمنٹ کا جو لیے جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بڑھ جائے گی, اور وہ اچھی خاصی اماؤنٹ میں بڑھ جائے گی. آئی ہیو ناٹ ڈن دا کیلکولیشنز, میں نے کیلکولیشن کیا ہے بٹ ظاہر سی بات ہے جب پہلے ہی جو ہمارے ٹوٹل ریونیوز آ رہے ہیں, ٹیکسز آ رہے ہیں, ریونیوز
اس کا 47% جو ہے نا ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. سو آپ یہ کر لیں ہم 50% کے قریب جو ہے نا ہم قریب چلے جائیں گے. جی تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ڈیٹ جب بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کوشن فار اسپینڈنگ آن ویلفیئر آف دا پیپل کم ہو جائے گا نا. ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے قرضے اتارنے کے لیے, اور قرضے آپ کے ویسے ہی بڑھ رہے ہیں, تو قرضے بھی بڑھ رہے ہیں اور اس کی جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. سو اس کے ظاہر سی بات ہے اس کے نقصان تو ہوں کہ آلریڈی آپ کی ایکسپورٹس ڈپریسڈ ہیں, کاسٹ آف آپریشن بڑھے گا, آپ کو وہ اس کو اپنے اس میں پرائسنگ میں ڈالنا پڑے گا, اس کی کاسٹ میں ڈالنا پڑے گا, تو آپ کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. جب 3% آپ کہہ رہے تھے انفلیشن تھی اور اس وقت کم کی جا سکتی, اس وقت کی نہیں, تو اب گورنمنٹ کے پاس ریزن بھی آ گیا کہ اب تو انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے. بہرحال اس پہ بات کرتے رہیں گے. زبیر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کا. جی بہت شکریہ محمد زبیر, ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور اسی نوٹ پہ پروگرام کو ختم کریں گے. دیکھ لیجیے, شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.